Assalamu alaikum, hello and welcome to this course on algebra. The course code is MTH376 and we will be talking about this course, discussing this course together throughout this semester. Well, you might want to know something about me. Okay, so my name is Dr. Muhammad Fazil Anwar and I am an assistant professor at Department of Mathematics, ComSat's Institute of Information Technology, Islamabad. I did my PhD in mathematics from University of York, UK. My area of expertise, area of specialization is representation theory of algebraic groups. So clearly, in at least the topic of my specialization, you have the name group. And in this course, you will be hearing this name again and again, groups. So, inshallah, we will have a good discussion together. I did my BS in mathematics from very same institute, ComSat's Institute of Information Technology, Islamabad. Okay, so that's a little bit information about me. Okay, so let's move on to the course. So first of all, you might want to know some books about this course. You will also get some notes inshallah, some type notes for this course, and some more helping material if we can arrange it. But if you would like to know some books, well, here are a couple of books. So you have first book is a first course in abstract algebra, so 7th edition preferably, and if you can't get hold of it, then any edition really, and it's written by John B. Fraley. Okay, so this is a basic book on this course. First few chapters of this book will cover the entire course outline for this particular course. Okay, so if you are interested in doing some more reading, there are a couple more books. So I'll first talk about the Abstract Algebra, first edition by Robert B. Ashe. So this is again a book very related to your course, and of course you can go through it. And for very interested readers, there is another book which is called Algebra by Sergey Lang. It's the 3rd edition, and this is one of the best books available in this particular area. And I must warn you, this is probably a little hard book than the others, but it also has very in-depth analysis of our course. So you can choose any of these books, and hopefully you will be able to get at least one of them available in the local market. Okay, right. So what will be our grading policy for this particular course? Well, along with other courses you might be taking in your MSc in mathematics from ComSat's Institute of Information Technology Virtual Campus, this is again a 3 hours credit course. Okay, okay. So you have 100 marks total, and these marks are then split into few other areas like we have in semester system. So you have sessional 1 is your 10 points, so 10 marks out of 100, and sessional 2 is 15 points, so that's 15 marks out of 100. And then you have 3 quizzes and 3 assignments, and they all add up to 25 marks. So 3 quizzes, 3 assignments, at least 3 quizzes and 3 assignments, all adding up to 25 marks. So it may be possible that your quizzes may have 15 marks and assignments 10 marks, or your quizzes 10 marks and assignments 15 marks. Okay, so that's 50 marks already. So before you appear in your final exam, your 50 marks are already decided, and then there is a final exam of 50 marks. Okay, so it should be very clear and very obvious that the first 50 marks are crucial if you want to do well in your course.
So if you concentrate on your sessionals and quizzes and assignments, hopefully you will be able to get a good grade in your exam, in your exam in algebra. So this is something about the grading policy, and inshallah all the quizzes and assignments and sessionals exams will reflect a fair understanding of the course. So any question in any of the exams will correspond to your course. So if it's not from the course, then of course it's not a fair assessment. So everything you will get in an exam will correspond to your course in one way or another. Okay, so what will be in this course? What are the objectives? Why should we study this course on algebra? Well, we are students of mathematics. Well, there is then obvious reason. Why should we study algebra? Because it's part of mathematics, and we are students of mathematics, and one of the most crucial fields of maths should be studied. Okay, so what should you be able to do after you have done this course? Well, most of the motivations in these particular objectives are the motivations of or related to maths. But of course, there are some other motivations. For example, you can use this algebra all over the place. For example, you can use this in cryptography, if you like. So cryptography is hiding your information. So for example, internet. So all the information is changed into another format, and so all the emphasis nowadays is on internet security, information security. So algebra, abstract algebra, has a very good application in that particular area. And of course, you can find many more applications. For example, you can search the internet for it, or you can go through your reference books. Okay, so what will be the mathematical motivation for studying algebra, and what will you be able to do after you complete this course? Okay, so you might have already done some courses in theoretical mathematics. So the main idea behind any course which is designed for the theoretical side of mathematics is that you should be able to write down mathematical proofs as they should be written down, meaning that if you give that mathematical proof to a person, to an outside person, he should be able to understand what is going on, provided that he knows all the symbols and words used in that particular proof. Okay, so you should also be able to reason abstractly in groups and rings. So as and when we define them, and as and when we define rings, we will also study some of their properties, and hopefully I'll be able to convince you that groups are not something which is useless. Hopefully I'll be able to convince you that we actually use groups, and they have a very, very important purpose in mathematics and outside mathematics. So we are interested in this particular object called groups, so our rings. So when we study them, we will also give some of their properties. تو جب ہم ان گروپس اور رنگس کی بات کریں گے، جب بھی ہم ان کو ڈیفائن کر دیں گے، جب ان کا ہم مطلب جاننے لگ جائیں گے، تو ہم پھر ان کی کچھ پراپرٹیز کو بھی دیکھیں گے کہ مطلب ظاہر ہے جب ہم ان کو اپلائی کریں گے، جب ان کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں گے، تو اس میں کچھ ایسی پراپرٹیز ہوں گی جو ہمیں استعمال کرنی ہوگی، تو ان کے اوپر بھی ہم دیکھیں گے. تو پھر ہم ان پراپرٹیز کو کی ریزننگ دے سکیں گے، اس کورس کے بعد آپ دے سکیں گے. اور پھر اس کے علاوہ کچھ چیزیں آپ نے
پہلے پڑھی ہوں گی شاید، ڈویژن الگوریدم شاید آپ نے دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا تو ہم انشاءاللہ دوبارہ اس کو ریپیٹ کریں گے اس کورس میں. سملرلی آپ کے پاس یوکلیڈین الگوریدم بھی ہوتا ہے، کچھ ماڈولو ارتھمیٹک ہوتی ہے. یہ کچھ نمبرز ہیں جو ہم انٹیجرز مطلب آلریڈی نون نمبر سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں، تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اور پھر ان کو یوز کرتے ہوئے ہم ان کی پراپرٹیز اور ویل نون نمبرز انٹیجرز کی پراپرٹیز بھی ہم دیکھیں گے. تو ہم اگر آپ کو انٹیجرز فیملیئر نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم ان کو دوبارہ ڈیفائن کریں گے ابھی کچھ دیر میں. تو سیکنڈ آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم کچھ آلریڈی نون کانسیپٹس ہیں ان کو تھوڑا سا جنرلائز کریں گے، اور پھر ان کو یوز کرتے ہوئے بہت امپورٹنٹ اور بہت فیملیئر نمبرز انٹیجرز کے بارے میں کچھ بات کریں گے. اس کے علاوہ آپ کیا کر سکیں گے، ہم نے ایک چیز ڈیفائن کر دی، یہ گروپ ہے، لیکن اس کی ایگزامپلس کدھر ہیں؟ ہم ویئر آر دی ایگزامپلس، ویئر کین آئی ایکچولی لک ایٹ اے گروپ؟ تو جب ہم گروپ کو ڈیفائن کریں گے اور ہم یہ کورس مطلب فنش کر لیں گے، اس کے بعد آپ کو کچھ ایگزامپلس بھی نون ہوں گی، اور آپ اپنی مرضی سے کچھ آپ کو اگر آبجیکٹس دیے جائیں تو آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکیں گے، یو ول بی ایبل ٹو ڈیسائیڈ کہ ویدر دے آر گروپس آر ناٹ. تو آپ کو ایک آبجیکٹ دیا جائے، آپ سے پوچھا جائے کہ یہ گروپ ہے یا نہیں، تو آپ بتا سکیں گے کہ یہ گروپ ہے یا نہیں. اس کے علاوہ آپ جیسے میں نے کہا کہ ہم کچھ پراپرٹیز گروپس کی یہاں پہ پروو بھی کریں گے، ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے بھی، ان کی امپورٹنس کو بھی اسٹڈی کریں گے. لیکن کچھ پراپرٹیز ایسی ہیں جو شاید آپ لیٹر آن آپ کو پتہ چلیں، ان کو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اس کورس کے ساتھ بیسک نالج ہوگا. تو انشاءاللہ وہ آپ کو ہیلپ کرے گا جب آپ مزید اس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے. اب ایگزامپلز آف گروپس کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس کے اندر کچھ بہت ہی فیمس اور بہت ہی امپورٹنٹ گروپس ہیں. آف کورس ان کی امپورٹنس میں لیٹر آن ہائی لائٹ کروں گا کہ وہ کیوں امپورٹنٹ ہیں اور ان کو ہم کہاں یوز کرتے ہیں اور کس طرح کی ان سے ہم اپلیکیشنز لے سکتے ہیں. ان میں سے کچھ 2-3 کے نام میں نے یہاں لکھ دیے ہیں. ان میں سے کسی کو ہم سیمیٹرک گروپ کہیں گے، کوئی پرموٹیشن گروپ ہوگا اور کوئی سائیکلک گروپ ہوگا. تو آف کورس مطلب آپ کو ابھی ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا، لیکن ہم ان چیزوں کے بارے میں جب ہم ان کو ڈیفائن کریں گے تو پھر آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہو جائے گا یہ ہیں کیا، اور پھر آپ کو یہ بھی انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ یہ ہمیں کیوں چاہیے اور ہم ان میں انٹرسٹڈ کیوں ہیں. اچھا، اس کے مزید کچھ آبجیکٹیوز ہیں، وہ کیا ہیں؟ اب گروپس کے ساتھ کچھ مزید چیزیں ایسوسیٹڈ ہیں، جیسے اس کا ایک سب گروپ ہوتا ہے، اس کے کچھ فیکٹر گروپس ہوتے ہیں، اب کچھ گروپ فائنائٹ ہوتے ہیں، کچھ فائنائٹ نہیں ہوتے ہیں. تو اس طرح ان سب کی پراپرٹیز ہم اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ جو ہم اس کورس میں آگے جائیں گے. اچھا، اس کے علاوہ اب ہمارے پاس 2 گروپس ہیں، تو وہ ایز اٹ از پڑھے میں ان کے درمیان میں کچھ ریلیشنز ہوں گے، ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں کوئی ریلیشن ہوگا. تو ان ریلیشنز کو بھی ہم اسٹڈی کریں گے کہ 2 گروپس ہیں ہمارے پاس، ان کے آپس میں کیا تعلق ہے، آپس میں ان کا کیا ریلیشن ہے. تو اس میں ہم پھر جیسے میں نے اس میں لکھا کہ ہومومورفزمز گروپس میں، تو ہومومورفزم آف کورس بعد میں ہم ڈیفائن کریں گے، لیکن اس کا بیسیکلی مطلب یہ ہے، یہاں پہ اس کا مطلب آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس 2 گروپ ہیں، 2 آبجیکٹس ہیں، ان کے آپس میں ریلیشن کیا ہے. گروپ جو بھی چیز ہے، کوئی آبجیکٹ ہے، کوئی چیز ہے، جیسے آئی ڈونٹ نو مے بی کوئی سیٹ ہیں، کوئی نمبرز ہیں، تو ان کے آپس میں کیا ریلیشن ہے. تو یہ بھی ہم انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے، اور پھر ہم ان سب جو بھی ٹرمز اس میں یوز ہو رہی ہیں انٹروڈکشن میں، ان کے بارے میں ڈونٹ وری، ول بی ایبل ٹو ڈیفائن دیم، اینڈ آل ساری چیزیں فارمل ہوں گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ جب ہم گروپس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے کانسیپٹس کمپلیٹ کریں گے، پھر ہم گروپس کی تھوڑی سی جنرلائزیشن ہے، آپ کو میں بتاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ گروپ کی امبریلا کے اندر جو ہیں ہمیں انف پراپرٹیز نہیں ملتی جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں ان ریئل لائف سیناریوز.
تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, پھر ہم تھوڑا سا گروپس کو جنرلائز کرتے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نئے آبجیکٹس آ جاتے ہیں جن کو ہم رنگز کہتے ہیں. اور ہم انشاءاللہ پھر تھوڑا سا بریفلی مین ایمفیسس جو ہے ہمارا پورے کورس کا, جیسے آپ کو آبجیکٹیو سے بھی شاید آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ ہمارا پورے کورس کا مین ایمفیسس جو ہے وہ گروپس کے اوپر ہوگا, لیکن لیٹر پارٹ کے اندر کچھ لیکچرز کے اندر ہم رنگز کی بھی کوئی بات کریں گے. وہ گروپس کی جنرلائزیشن ہے تو کیسے جنرلائز کرتے ہیں اور ان کی کیا امپورٹنس ہے, اور مطلب کس طرح گروپس کے ریزلٹس رنگز میں کیسے جنرلائز ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ گروپ کوئی آبجیکٹ ہے, اس کو میں نے جنرلائز کیا تو میں نے رنگ بنا دی. تو اب گروپ میں کچھ پراپرٹیز مجھے کچھ ریزلٹس نون ہیں, تو ان کو میں رنگز میں کیسے جنرلائز کروں گا, وہ کیسے جنرلائز ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہم اس چیز کے بارے میں بھی تھوڑا بات کریں گے. پھر رنگز کے ساتھ کچھ ایسوسیٹڈ چیزیں ہیں, انٹیگرل ڈومینز ہوتی ہیں اور پولینومیل رنگز, اسپیشل رنگز ہوتی ہیں جو بہت بہت اسپیشل رنگز ہیں. تو ان کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے اس کورس کے اندر. تو یہ ہمارے کچھ کورس کے آبجیکٹیوز ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سارے کے سارے میتھمیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں. تو ہم ماسٹرز میتھمیٹکس میں کر رہے ہیں, تو ہمارا مین ایمفیسس جو ہے, مین آئیڈیا جو ہے, مین ایمفیسس وہ میتھمیٹکس کی سائڈ کے اوپر ہے. لیکن جیسے جیسے ہم جائیں گے انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ چیز کی ریئل لائف میں اپلیکیشنز بھی دیکھیں گے, اور ہوپ فلی آپ پھر سوچ رہے ہوں گے بیٹھے کہ یہ ہم چلیں میتھمیٹکس پڑھ لیں گے تو ہم کہاں جائیں گے, جاب کیا کریں گے. تو آپ کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ میتھمیٹکس کے ساتھ ساتھ اس کی ریئل لائف اپلیکیشنز اور ہم اس کو کیسے یوز کر کے کیا ہم اس کی اپلیکیشنز نکال سکتے ہیں, تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی تھوڑی تھوڑی بات کریں گے. لیکن چونکہ آپ کا کورس الجبرا کا ہے, گروپس پڑھنی ہے, رنگز پڑھنی ہے, تو اگر ہم اپنے ایمفیسس سے تھوڑا ہٹ جائیں گے تو آپ کا ایک اور گول بھی ہے کہ آپ نے اس کورس کو کلیئر کرنا ہے اور اس کو پاس کرنا ہے اور نالج گین کرنا ہے. تو وہ پھر نالج کمپلیٹ نہیں ہوگا ہمارا. تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ایمفیسس ہم اپلیکیشن سائڈ پہ بھی کریں گے, لیکن مین گول اور مین ایمفیسس جو ہے وہ ہمارا میتھمیٹکس سائڈ پہ ہی رہے گا. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ کیسے ہم چلیں گے, کیا ہمارا سیکوینس کیا ہوگا. سیکوینس ہمارا یہ ہے کہ آف کورس الجبرا ہے تو میں نے آپ کو کہا کہ اس میں گروپس ہوں گی اور رنگس ہوں گے اور ان سے ایسوسیٹڈ کچھ چیزیں ہوں گی. تو ہم آف کورس گروپس کو ڈیفائن کریں گے, ان کا بیک گراؤنڈ مٹیریل جتنا ہمیں چاہیے ہوگا وہ ہم اس کو لیں گے. اس کورس میں کوئی بھی چیز ایز سچ ازیوم نہیں کر رہا آپ کا نالج. آپ اگر اسکریچ سے بھی سٹارٹ کر رہے ہیں, بالکل نیو سٹارٹ کر رہے ہیں, تو کوئی بات نہیں, ہم انشاءاللہ کچھ بہت بیسک پراپرٹیز جو مجھے یقین ہے کہ آپ کو پتا ہوں گی, آئی ایم شیور یو ول نو دیم. تو جسٹ یوزنگ دیم وی ول گیٹ ٹو آر کور. So for example, if you are not sure about something, don't worry about it. We will define it and we will give you a clear sight of what is going on. تو اب اس میں اگر کوئی ایسی ڈیفینیشن آ جاتی ہے, کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو آپ کو نہیں پتا, تو وہ چیز آپ کو آپ کی بک میں مل جائے گی. جیسے جان بی فریلے کی بک میں نے آپ کو بتائی, یا نوٹس آپ کو جو ملیں گے اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو وہ مل جائیں گی. تو اس نوٹس کے اندر ہوپ فلی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کچھ مزید اس میں ڈیٹیلز بھی ملیں, اور کچھ مزید بکس اگر جو ریڈیلی اویلیبل ہوں مارکیٹ میں یا جو آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائیں, وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کے ریفرنسز آپ کو دیں گے. اور آف کورس کچھ کانٹیکٹ کا بھی آپ کے جو کورس کا پیج ہوگا, جب آپ اس کورس کو سٹارٹ کریں گے اس کے اوپر آپ انسٹرکٹر سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی کوسچنز ہوں, کوئی چیز ایسی جو سمجھ نہ آ رہی ہو, تو آپ آف کورس کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, تو پھر ہم اس کے اوپر بات کر سکیں گے انشاءاللہ. تو ہم گروپ کے بارے میں بات کریں گے, اس کی بیک گراؤنڈ مٹیریل آپ کو پرووائڈ کریں گے جتنا ایک پاسبل ہوا اور جتنا ایک آپ کو ضرورت ہے, اور ایکسٹینسو ریڈنگ کے لیے آپ ریفرنسز دیکھ لیجیے گا. اور جب ہمارے پاس انف بیک گراؤنڈ آ جائے گا جو ہمیں ڈیفائن کرنے کے لیے چاہیے گروپ کو, تو پھر ہم فائنلی گروپ کو ڈیفائن کریں گے اور اس کی ایگزامپلس دیں گے. تو so when we'll be able to define groups, we'll define them, and I will also give you a lot of examples, hopefully a lot of examples. اور پھر گروپ ہوگا تو اس کے اندر
کوئی آبجیکٹ ہوگا, آپ کو میں آگے جا کے بتاؤں گا, اس کے اندر کچھ اس کے ایلیمنٹس ہوں گے, پھر ان کا کچھ آرڈر ہوگا, یہ ساری چیزیں آگے جا کے میں ڈیفائن کر دوں گا. پھر اس کے نیکسٹ ہم اس کے سب گروپس دیکھیں گے, جنریٹرز دیکھیں گے, اس میں ریلیشنز دیکھیں گے. پھر ہم کچھ فری گروپس کی بات کریں گے, سائیکلک گروپس کی بات کریں گے, فائنائٹ گروپس کی بات کریں گے. جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ سارے گروپ فائنائٹ نہیں ہوتے اور سارے گروپ انفائنائٹ نہیں ہوتے, لیکن شروع ہم آسان سے کرتے ہیں جو کہ فائنائٹ ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم تھوڑے مشکل پہ جاتے ہیں جو کہ فائنائٹ نہیں ہے. پھر ہمارے پاس, جیسے کچھ دیر پہلے بھی ہم نے آبجیکٹیوز میں بھی کہا کہ ہم پرموٹیشن گروپس ڈیفائن کریں گے. اب میں پھر ایمفیسائز کر دیتا ہوں کہ پرموٹیشن گروپس بہت اہم ہیں, بہت امپورٹنٹ ہیں, ان کے اوپر ہم بہت زیادہ ایمفیسس کریں گے, آپ کو بہت ساری ایگزامپلز اس کی دکھائیں گے, تو انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ گروپس واقعی امپورٹنٹ ہیں. اور آپ کا جب تک کورس ہم ختم کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ گروپس کچھ بھی نہیں ہیں. آپ کو جب شروع میں ڈیفینیشن پتہ چلے گی شاید آپ سمجھیں گے یہ کیا, میتھمیٹکس کا یہ کچھ کنڈیشنز ہیں اور ایسی چیزیں, لیکن جب ہم کورس میں تھوڑا آگے جائیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پرموٹیشن گروپس ہی گروپس ہیں, یہی اصل چیز ہے, باقی جو ہے اس کی کلاسیفیکیشن ہی ہے بس. تو ہم انشاءاللہ پرموٹیشن گروپس آر ویری ویری امپورٹنٹ, دے آر کروشل ٹو آر کورس, تو ان کے اوپر ہم بہت ایمفیسس کریں گے. اور پھر ہم کچھ ٹرمز ہیں مزید, کوسیٹس ہیں, کچھ لیگرانجز تھیورم ہے, اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کریں گے ہم. اچھا, پھر اس کے مزید کچھ نارمل گروپس ہیں, پھر سمپلسٹی ہوتی ہے, نارملائزر کیا ہوتے ہیں, ڈائریکٹ پروڈکٹس کیا ہوتی ہیں, ان سب چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے. جو ہم انشاءاللہ اس کورس میں آگے جائیں گے تو ہم ان سب چیزوں کے بارے میں آپ فیملیئر ہوں گے. ہومومورفزم, جیسے میں نے آپ کو ابھی تھوڑا سا بتایا کہ یہ ریلیشن ہوتے ہیں دو گروپس کے درمیان, تو یہ بھی ان کی بھی بات کریں گے. پھر کچھ فیکٹر گروپس بناتے ہیں ہم. ان ساری چیزوں کی اور ان کی امپورٹنس کی بات انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ پتہ چلتی رہے گی. آئسومورفزم کیا ہوتے ہیں, آٹومورفزم کیا ہوتے ہیں, اور آئسومورفزم تھیورم کیا ہوتے ہیں, ان پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے جو ہم اس کورس میں آگے جائیں گے. پھر جیسے آبجیکٹیوز میں تھا کہ رنگز بھی ہوں گی, ان کو ہم ڈیفائن کریں گے, کنسٹرکٹ کریں گے, ایگزامپلز دیں گے, ان کو جتنا ہمیں پاسبل ہوا ہمارے لیے ہم ان کو ایلیبوریٹ کریں گے, اور انشاءاللہ آپ کے لیے ان کو فیزیبل بنائیں گے, انڈرسٹینڈیبل بنائیں گے, جس لینگویج میں جس طرح آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. تو ہم انشاءاللہ انف ٹائم سپینڈ کریں گے ان کے اوپر. پھر ہم انٹیگرل ڈومینز کی بات کریں گے, جیسے میں نے کہا یہ رنگ سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں, تو ان کے اوپر ہم بات کریں گے. اور پھر اس کے بعد پولینومیل رنگز کی بھی بات کریں گے. تو پولینومیل رنگز, جیسے میں نے کہا کہ گروپس میں پرموٹیشن گروپس بہت اہم ہوتے ہیں, تو رنگز میں پولینومیل رنگز بھی بہت امپورٹنٹ ہیں. تو ہم ان پہ بھی انشاءاللہ کچھ ٹائم سپینڈ کریں گے اور ان کے اوپر ایمفیسس کریں گے. تو پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ گروپس مین کور ہے کورس کی, اس کے اوپر زیادہ بات ہوگی, اور رنگز اور باقی چیزوں کے اوپر تھوڑا کم ٹائم سپینڈ کیا جائے گا. تو لاسٹ والے لیکچر جو ہیں وہ ہوں گے. اب یہ کچھ چیزوں کی ترتیب میں نے دی ہوئی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں اس ترتیب میں نہ ہوں, تو تھوڑا سا آگے پیچھے موڈیفکیشن ہم کر سکتے ہیں. جیسے ہمارا کوئی کانسیپٹ ہے, اس سے کوئی ریلیٹڈ کانسیپٹ ہے, تو ہم اس کے ساتھ کور کر لیں گے, لیکن ہوپ فلی یہی ترتیب رہے گی آپ کی. تو انشاءاللہ آپ انڈرسٹینڈ کر لیں گے اس کو. اچھا, موونگ آن. تو اب ہم تھوڑا سا کورس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس کورس میں کیا ہے. تو فرسٹ چیپٹر میں گروپس اور سب گروپس, مین ایمفیسس اس پورے کورس کا گروپس اور سب گروپس ہیں. تو چیپٹر 1 میں ہم ان کو ڈیفائن کریں گے, کچھ ان کی ایگزامپلس دیں گے, اور اس کے بعد آگے جب جائیں گے تو پھر ان کی مزید جو ڈیفینیشن جو آپ نے ابھی کورس آؤٹ لائن میں دیکھی ہیں وہ انشاءاللہ آتی رہیں گی. تو گروپس اور سب گروپس جو ہیں وہ اس چیپٹر میں آئیں گے. آج ہم کوشش کریں گے گروپس کو ڈیفائن کریں, لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم آج ہمارے پاس اس پہلے لیکچر میں انف ٹائم نہ ہو, تو ہم جتنا بیک گراؤنڈ مٹیریل پاسبل ہوا ہم اس کو کور کریں گے, اور انشاءاللہ گروپ کی ڈیفینیشن پہ آئیں گے.
اچھا گروپ کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہمیں کیا چیزیں چاہیے؟ ہمیں پہلی چیز یہ چاہیے، کیا چاہیے جی؟ ہم کچھ انٹروڈکشن دیں گے کچھ چیزوں کا، پھر بائنری آپریشن ڈیفائن کریں گے اور انشاءاللہ ہم گروپ کو ڈیفائن کریں گے انشاءاللہ. تو انٹروڈکشن کی طرف چلتے ہیں کہ انٹروڈکشن میں ہمارے پاس کیا ہے. ہمارے پاس انٹروڈکشن سب سے آسان چیز جو میتھمیٹکس میں جو سب سے پہلی چیز آپ کو ملے گی یوزلی وہ ہے سیٹ. کیا ہوتے ہیں سیٹ؟ کیا چیز ہے؟ سیٹ آبجیکٹس کی کوئی کلیکشن ہے. اچھا تو آبجیکٹس کیا چیزیں ہیں؟ آبجیکٹس آپ ایک جنرل انگلش ٹرم ہے جو آپ کسی بھی چیز کے لیے یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک کمرہ ہے آپ کے پاس تو اس کے اندر چیئرز آپ کے آبجیکٹس ہیں. ایک بلڈنگ ہے اس کے اندر رومز آپ کے آبجیکٹس ہیں. ایک آپ کا روم ہے تو اس کے اندر آپ کے فار ایگزامپل کمپیوٹر پڑا ہوا ہے یا آپ کی دوسری چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو وہ سب آپ کے آبجیکٹس ہیں اس روم کے اندر. اسی طرح جیسے میں نے بلڈنگ کی اگزامپل دی تو بلڈنگ میں رومز جو ہیں وہ آبجیکٹس ہیں. اور اسی طرح ایک لیٹس سے سٹی میں اس کی بلڈنگز اس کے آبجیکٹس ہیں اور سو آن سو فورتھ. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سیٹ بنانا ہے تو ہم نے کوئی سے آبجیکٹس لینے ہیں اور ان کو ایک سیٹ کے اندر لکھ دینا ہے، ایک لیٹس سے کرلی بریکٹس کے اندر لکھ دینا ہے، ان کو اکٹھا کر کے لکھ دینا ہے، وہ ہمارا ایک سیٹ بن جائے گا. جیسے فار ایگزامپل آپ لیتے ہیں سیٹ آف رومز ان اے بلڈنگ in your house for example, so maybe you have three rooms in your house. so آپ کے گھر میں اگر let's say 3 rooms ہیں تو آپ کا جو سیٹ ہے اس میں 3 کمرے آپ let's say room 1 room 2 room 3 تو یہ آپ کا ایک سیٹ ہو جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ جسٹ ایک ایزی کانسیپٹ ہے کہ ہم نے کچھ آبجیکٹس دیے ان کو کلیکٹ کر کے ایک سیٹ کے اندر لکھ دیا. اب سیٹ کی یوزل نوٹیشن یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے ابھی یہ سیٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ ایس از اکول ٹو یہ ہم نے کرلی بریکٹس دی ہیں اور پھر یہ سیٹ بنایا. یہ یوزل نوٹیشن ہے سیٹ کی تو ہم اس کو سیٹ کو یوزلی اسی طرح لکھتے ہیں. تو اب اس میں یہ والا ایک سیٹ ہے جیسے سو ایس از اکول ٹو کرلی بریکٹس 1 2 3 اپ ٹو سو آن 10. تو اب یہ اس میں ہم نے سیٹ لیا اور اس میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے نمبرز رکھے ہیں، نمبرز جو ویری فیملیئر نمبرز ہیں آپ کے. اب اس سیٹ کا کیا مطلب ہے؟ اس سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس سیٹ میں سارے نمبرز ہیں 1 سے 10 تک. سو ایوری نمبر فرام 1 to 10 از ان دس سیٹ. آپ یہ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ 1 2 3 کے بعد میں نے 3 ڈاٹس لگائے. اب 3 ڈاٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان جتنے بھی آپ نمبرز اس میں ڈالنا چاہیں وہ اس میں آ سکتے ہیں. تو یہ 1 سے شروع ہو رہا ہے اور 10 تک جا رہا ہے، اس کے درمیان جتنے بھی نمبرز ہیں تو یہ اس میں یہ 3 ڈاٹس از ویری اسٹینڈرڈ نوٹیشن. سو آپ کو جب بھی آپ یہ ڈینوٹ کرنا چاہیں کہ آپ اس کے بعد والے سارے تو آپ 3 ڈاٹس لگاتے ہیں، 3 سے زیادہ نہیں اور کم بھی نہیں. 3 ڈاٹس از اے ویری ویری اسٹینڈرڈ نوٹیشن. اچھا اب میں نے کچھ ایک اور ایگزامپل دیا جیسے سیٹ آف آل پرائم نمبرز اپ ٹو 10. اب پرائم نمبر کیا ہوتے ہیں؟ پرائم نمبر یہ وہ نمبر ہوتے ہیں جو خود پہ اور 1 پہ ڈیوائڈ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کسی نمبر پہ ڈیوائڈ نہیں ہوتے. جیسے فار ایگزامپل آپ نے نمبر لیا 2 تو 2 از اونلی ڈیویزبل بائی 1 اینڈ 2 اینڈ 2 ایک پرائم نمبر ہے. اس طرح 3 آپ لیں، 3 کو آپ صرف 1 سے اور 3 سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، اس لیے 3 بھی ایک پرائم نمبر ہے. اسی طرح 5 ایک پرائم نمبر ہے، 7 ایک پرائم نمبر ہے اور اس کے علاوہ 1 سے 10 کے درمیان کوئی پرائم نمبر نہیں ہے. اب 1 بھی خود پہ اور خود پہ ڈیوائڈ ہوتا ہے اور 1 پہ ڈیوائڈ ہوتا ہے لیکن 1 کو ہم پرائم نمبر نہیں لیتے. تو پرائم نمبرز آر بگر دین آر ایکول ٹو 2. سو جو بھی پرائم نمبر ہے وہ اس ڈیفینیشن کو سیٹسفائی کرنا چاہیے کہ وہ خود پہ اور 1 پہ ڈیوائڈ ہوتا ہو، اس کے علاوہ کسی نمبر پہ ڈیوائڈ نہ ہوتا ہو لیکن وہ 1 سے بڑا ہونا چاہیے. سو 2 ہمارا جو ہے وہ پہلا پرائم نمبر ہے. تو اب اگر میں یہ لکھنا چاہوں کہ اس سیٹ کے اندر کون کون سے نمبر آئیں گے تو یہ سیٹ میں اگر بناؤں اپنا ایس تو اس سیٹ میں میرے پاس نمبر ہیں جناب، پرائم نمبرز کی بات کر رہا ہوں. سو 2 آئے گا، 3 آئے گا اور 5 آئے گا اور 7 آئے گا. 7 آئے گا، اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی نمبر نہیں آئے گا. تو یہ جو میرا سیٹ ایس ہے
اس کے اندر یہ والے پرائم نمبرز ہیں 2 3 5 7. اب اس کے علاوہ 1 to 10 کے درمیان کوئی پرائم نمبرز نہیں ہے. اچھا تو اب اس میں اس سیٹ میں میرے پاس کتنے نمبر ہوئے 1 2 3 4 4 نمبروں کا یہ سیٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب تیسرے سیٹ کی میں بات کرتا ہوں. اس سیٹ میں کہتا ہوں جی سیٹ آف آل سٹیز آف پاکستان. اب سیٹ ایس کے میں رکھ رہا ہوں آبجیکٹس کیا ہیں اس سیٹ کے پاکستان کے شہر. جیسے پاکستان کے شہر آپ لکھنا چاہیں تو یہ تیسرا والا جو میرا سیٹ ہے ایس اس کے اندر میں رکھوں گا لیٹس سے مے بی اسلام آباد. سو میں اس کو ISB سے لکھ دیتا ہوں اور اس کے اندر میں رکھوں گا راول پنڈی لیٹس سے اور مے بی پشاور اور مے بی اس کے اندر آپ کوئٹہ انٹروڈیوس کر لیں اور اس کے اندر آپ کراچی لے لیں اور اس کے اندر اور بہت سارے آپ کے پاکستان کے شہر ہیں. تو آپ جب یہ سیٹ لکھنا چاہیں تو آپ نے کیا کیا آپ نے اس میں اسلام آباد لکھ دیا آپ نے راول پنڈی لکھ دیا پشاور لکھ دیا کوئٹہ کراچی. تو اس کے علاوہ پاکستان کے سارے خوبصورت شہر. تو پاکستان کے سارے شہر خوبصورت ہیں اور اس میں پاکستان کے آپ نے سارے خوبصورت شہروں کے نام لکھ دیے. تو یہ آپ کا سیٹ بن گیا جو 3 میں نے لکھا سیٹ آف آل سٹیز آف پاکستان. اچھا اب نمبر 4 جو ہے اس میں کہتا ہوں کہ کیا کرنا ہے ایک سیٹ بنانا ہے. کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا صرف ہم نے آبجیکٹس کی کلیکشن کرنی ہے. آبجیکٹس کیا ہیں جو بھی آپ سارے اسٹوڈنٹس MSc میتھمیٹکس کر رہے ہیں ورچوئل کیمپس آف کامسیٹ سے. اب ان سب کو میں کے نام فار ایگزامپل لوں ان کو کلیکٹ کروں اور وہ سارے اس سیٹ کے آبجیکٹس ہیں اور ان کو میں اس سیٹ میں لکھ دوں تو میرا یہ ایک سیٹ بن جائے گا کیونکہ اس کے اندر آبجیکٹس ہیں ان کو میں نے اکٹھا کر کے لکھ دیا. یہی سیٹ کی ڈیفینیشن ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ اس سیٹ کے اندر آپ تمام اسٹوڈنٹس جو MSc میتھمیٹکس کر رہے ہیں ورچوئل کیمپس آف کامسیٹ سے ان کا جو سیٹ ہے وہ 4th آپ کی ایگزامپل میں یہ ہمارے پاس سیٹ ہے. اسی طرح آپ بہت سارے سیٹس بنا سکتے ہیں بہت سارے سیٹس آپ بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو فار ایگزامپل آپ ایکسرسائز ٹرائی کرنا چاہیں تو آپ کہیں گے کہ اچھا چلیں کچھ نئے سیٹس بناتے ہیں. تو آپ اپنے روم میں جو چیئرز ہیں ان کو کوئی لیبل دے دیں کہ یہ میری چیئر 1 ہے یہ چیئر 2 ہے یہ چیئر 3 ہے. تو آپ کہیں کہ یہ میرا سیٹ ہے چیئر 1 چیئر 2 چیئر 3 کا. اسی طرح آپ ان کو مزید سیٹس بنا سکتے ہیں پاکستان کے ریورز کا سیٹ اور پاکستان کے جو ڈویژنز ہیں ان کا سیٹس اور اسی طرح بہت ساری چیزوں کے سیٹ بن سکتے ہیں. تو سیٹ کیا ہے کلیکشن آف آبجیکٹس ہیں. آپ نے کوئی بھی آبجیکٹس لیے ان کو کلیکٹ کر کے ایک جگہ رکھ دیا یہ آپ کا سیٹ ہے. تو یوزلی ہم کیا کرتے ہیں ہم سیٹ کو اس نوٹیشن سے ڈینوٹ کرتے ہیں. یہ آپ نے جب بھی کوئی سیٹ لکھنا ہو تو آپ اس طرح بس کرلی بریکٹس لگا دیں گے اور اس کے اندر آپ نے آبجیکٹس لکھ دیں گے. تو جتنے بھی آپ کے آبجیکٹس ہیں وہ ان کرلی بریکٹس کے اندر آئیں گے اور وہ آپ کا ایک سیٹ بن جائے گا. اور میں نے ان سب سیٹ کو ایس کا نام دیا ہے. آپ ان کو ڈفرینٹ نام دے سکتے ہیں. ایس میں نے اس لیے ان کو کہا ہے کہ سیٹ ایس سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ آپ کے کچھ سیٹ ہیں ان کی ایگزامپل ہے. کچھ سیٹس ایسے ہیں جو بہت بہت اہم ہیں جن کو ہم پورے اس کے اندر یوز کریں گے اور ان کی ایگزامپلز دیکھیں گے ان کو ایز ایگزامپلز بھی یوز کریں گے دوسری چیزوں کی. تو ان سیٹس کو ہم سیپریٹلی لکھتے ہیں. وہ کیا ہیں یہ نمبر سیٹس ہیں جو میں نے آپ کو دیے ہیں. یہ بہت اہم سیٹس ہیں. ان سیٹس میں کیا کرنا ہے میرے پاس ہیں جی نیچرل نمبرز. نیچرل نمبرز کیا ہوتے ہیں آپ نے یہ ڈیفینیشن ہوپفلی پہلے دیکھی ہوگی کہ نیچرل نمبرز ہیں سیٹ جو نمبر جو 1 سے سٹارٹ ہوتے ہیں 1 2 3 اپ ٹو سو آن. اس میں کوئی نیگیٹو نمبر نہیں ہوتے اور اس کے اندر 0 بھی نہیں ہوتا. تو نیچرلی ہم کاؤنٹنگ 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں نیگیٹو کو ہم کاؤنٹنگ میں نہیں لیتے. تو اس لیے ہم نیچرل نمبرز ان کو کہتے ہیں جن کو ہم کاؤنٹنگ میں یوز کرتے ہیں 1 2 3 اپ ٹو سو آن. اچھا پھر ہم اگر اسی سیٹ میں نیچرل نمبرز میں 0 بھی انکلوڈ کر دیں تو یہ ہمارے ہول نمبرز ہو جاتے ہیں. اب 0 بھی آبجیکٹس ہوتے ہیں تو ہمیں 0 کی بھی اکثر ضرورت پڑتی رہتی ہے. تو یہ بھی ہمارے
ہمارے ہول نمبرز میں 0 ہم انکلوڈ کر دیتے ہیں. اب کچھ بکس میں آپ دیکھیں گے, یہ ایک چھوٹی سی وارننگ ہے کہ کچھ بکس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ہول نمبرز کا جو سیٹ ہے اسی کو نیچرل نمبرز کہا جاتا ہے. تو آپ اس سے کنفیوز نہ ہوئیے گا. ہماری اس کورس میں یہ ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ نیچرل نمبرز 1 سے سٹارٹ ہوں گے اور ہول نمبرز 0 سے سٹارٹ ہوں گے. اچھا, پھر ہمارے پاس ہے Z سے ہم ڈینوٹ کرتے ہیں سیٹ آف انٹیجرز. تو ہمارے پاس نیچرل نمبرز میں نمبر ہو گئے سٹارٹ 1 سے, 1 2 3 سارے پازیٹیو نمبر آ گئے. پھر ہم نے ہول نمبرز میں 0 بھی انکلوڈ کر دیا, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ نیگیٹو نمبر بھی ہوتے ہیں. جیسے ہم 2 کو 2 میں سے 5 سبٹریکٹ کریں, ہمارے پاس آنسر -3 آتا ہے. تو وہ نمبر ہمارے پاس کہاں سے آئے گا؟ تو اس کو ہم انٹیجرز کا سیٹ بناتے ہیں. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, سارے پازیٹیو نمبر, سارے نیگیٹو نمبر اور 0 بھی اس میں انکلوڈ کر دیتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ یہ ساری ڈیفینیشنز آپ کو پہلے سے نون ہوگی, لیکن چونکہ ہم سیٹس کی بات کریں, ان سیٹس کو میں اگین اینڈ اگین یوز کروں گا, اور ان سیٹس کی جو ایگزامپلز ہیں وہ آپ کو بہت بار نظر آئیں گی اس پورے کورس کے اندر. تو یہ بہتر ہے کہ میں اس کو انٹروڈیوس کرا دوں. اچھا, اب اس میں کچھ ریشنل نمبرز ہوتے ہیں. پھر اب انٹیجرز جو ہیں وہ ہم نے ڈیفائن کر دیے کہ یہ 1 2 3 ہیں, نیگیٹو نمبرز بھی ہیں, 0 بھی ہے. اب ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ 1 کو 2 سے ڈیوائڈ کر دیں تو ہمارے پاس 1/2 آ جائے گا. اب 0.5 یہ نمبر ہے, ہاف ہمارے پاس ویل نون کانسیپٹ ہے. فار ایگزامپل کسی کیک کا ہاف یا اس طرح کے کانسیپٹس ہمارے پاس نون ہے. تو ہم جب اس طرح نمبرز کو ڈیفائن کرتے ہیں, انٹیجر کو انٹیجر سے ڈیوائڈ کریں, ہم انٹیجر کو انٹیجر سے ڈیوائڈ کریں. سو 1 کو 2 سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں آپ, 3 کو 4 سے, اسی طرح انٹیجر کو انٹیجر سے, نیگیٹو انٹیجر سے بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. تو جب ہم انٹیجر کو انٹیجر سے ڈیوائڈ کریں, P/Q, P انٹیجر ہے, Q بھی انٹیجر ہے, اور آف کورس ہم ڈیوائڈ کر رہے ہیں. تو جب آپ کو یہ پتا ہوگا کیلکولس کے کورس سے کہ اگر نیچے جو ڈینومینیٹر ہے وہ 0 ہو جائے تو یہ انڈیفائنڈ انفینٹی ہو جاتا ہے. تو ہم اس میں جو بھی نمبرز ہم کیو میں رکھیں گے وہ سارے کے سارے فائنائٹ نمبرز ہوں گے. تو ہم اس لیے یہ کنڈیشن لگا رہے ہیں کہ کیو جو ہے نا وہ 0 نہیں ہونا چاہیے, باقی پی اور کیو کوئی بھی انٹیجر ہو سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس اس سیٹ میں بہت سارے نمبرز آئیں گے. جیسے آپ ایگزامپل میں نے آپ کو ویسے وربلی دی کہ کون سے نمبرز ہوں گے اس سیٹ میں. تو آپ کچھ ایگزامپلز لیٹ سے لکھنا چاہتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں 2/3 ایک ایگزامپل ہے, 1/3 ایک ایگزامپل ہے, 4/3 ایک ایگزامپل ہے. یہ سارے ریشنل نمبرز ہیں. مے بی 2/4 ایک ایگزامپل ہے. اچھا, اب اس میں یہ بھی تو ایگزامپل بنا سکتا ہوں کہ انٹیجر نیومریٹر بھی انٹیجر ہے, ڈینومینیٹر بھی انٹیجر ہے. تو میں یہ بھی تو کہہ سکتا ہوں کہ 3/1 یقیناً کہہ سکتا ہوں. تو اب یہ نمبر equal to 3 ہے. اسی طرح میں یہ سارے انٹیجرز کے ساتھ کر سکتا ہوں. جیسے میں ہر انٹیجر کو 2 کو 1 سے ڈیوائڈ کروں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے کے سارے انٹیجرز بھی ریشنل نمبرز ہیں. تو انٹیجرز جتنے بھی ہیں وہ سب ریشنل نمبرز کے سیٹ میں آ رہے ہیں, اور ریشنل نمبرز میں اور بھی بہت سارے نمبرز آ رہے ہیں, لیکن انٹیجرز آلریڈی اس میں ہیں. تو یہ ہمارا سیٹ ریشنل نمبرز کا ہے جس میں ہم انٹیجر کو انٹیجر سے ڈیوائڈ کرتے ہیں, اور جو ہمارے پاس ریزلٹنگ نمبرز آتے ہیں ان کو ہم اس سیٹ میں لکھ دیتے ہیں, تو ہمارے پاس ریشنل نمبرز بن جاتے ہیں. آف کورس پھر میں ریپیٹ کیے دیتا ہوں کہ Q جو ہے وہ 0 نہیں ہونا چاہیے. اگر Q 0 ہوگا تو یہ انفینٹی ہو جائے گا. اچھا, اب ہمارے پاس بات ہوگی ریشنل نمبرز کی. اب اس کے علاوہ کچھ ایسے نمبرز ہوتے ہیں جو انٹیجر کو انٹیجر سے ڈیوائڈ کرنے سے نہیں آتے ہیں. اچھا, وہ کون سے نمبر ہوتے ہیں؟ اچھا, ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ ہم اسکوئر روٹ ڈیفائن کر سکتے ہیں نمبر کا نا, انڈر روٹ, اگر آپ نے اس کا نام سنا ہو, یہ اسکوئر روٹ. سو اسکوئر روٹ کیا ہوتا ہے جی؟ میں لیٹ سے اسکوئر روٹ لیتا ہوں 2 کا. سو اسکوئر روٹ آف 2. اب آپ کے پاس یہ کوئی نمبر آ جائے گا. اب اس کو آف کورس کیلکولیٹر میں اگر ڈالیں گے تو وہ آپ کو کوئی ویلیو دے گا 1 پوائنٹ سم تھنگ. تو آپ
اگر کیلکولیٹر میں دیکھیں گے تو وہ ویلیو جو ہے وہ نمبرز ڈیجٹس چینج ہوتے رہیں گے. اور آپ لیٹس سے آپ کی کیلکولیٹر کی اسکرین 10 نمبروں والی ہے تو اس میں 10 آئیں گے. اگر آپ کے کیلکولیٹر کی اسکرین لیٹس سے 100 نمبروں والی ہے تو آپ کو اس کے پوائنٹ کے بعد 100 نمبر مل جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پوائنٹ کے بعد والی ایکسپریشن جو ہمیں صحیح نہیں پتا کہ وہ کیا ہیں سارے نمبرز, تو آپ اس کو کیلکولیٹ کرتے رہتے ہیں, آپ کے پاس مزید اینڈ مزید ایکسپریشنز آتی رہتی ہیں. تو اسکوائر روٹ 2 ایک ایسا نمبر ہے جس کو ہم پی اوور کیو کی فارم میں نہیں لکھ سکتے, اور اس کا ہم اگر آپ ریئل انالیسس کا کورس پڑھیں گے تو اس میں آپ اس کا پروف بھی دیکھیں گے کہ یہ اسکوائر روٹ 2 جو ہے وہ ایک ریشنل نمبر نہیں ہے. تو اسی طرح اور بھی بہت سارے نمبر ہوتے ہیں جو ریشنل نہیں ہوتے. اسکوائر روٹ 3 جو ہے وہ ایک ریشنل نمبر نہیں ہے. اسکوائر روٹ آف 5, جتنے بھی پرائم نمبر, جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پرائم نمبر ڈیفائن کیے ہیں, تو جتنے بھی پرائم نمبر ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ ریشنل نمبر نہیں ہے. تو اب ان سارے نمبرز کا کیا کریں, ان کو بھی تو کسی سیٹ میں لکھ سکتے ہیں ہم. تو ان کو ہم سیٹ ایک نیا بناتے ہیں, اس کو میں نے آئی کہہ دیا فار ایگزامپل, اور اس کو میں کہتا ہوں یہ سیٹ آف سارے ارریشنل نمبر ہے. وہ نمبر جو ریشنل نہیں ہے وہ ارریشنل ہے. تو ہر وہ نمبر جس کو میں پی اوور کیو انٹیجر اوور انٹیجر کی فارم میں نہیں لکھ سکتا وہ میرا ارریشنل نمبر ہے. تو اب جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی, اسکوائر روٹ 2 ایک ارریشنل ہے, اسکوائر روٹ 3 ارریشنل ہے, اسکوائر روٹ 5, جتنے بھی پرائم نمبرز ہیں سب کا اسکوائر روٹ ارریشنل نمبر ہے. اب اسی طرح کچھ اور ارریشنل نمبرز بھی ہیں, جیسے پائی آپ نے سنا ہوگا. پائی جو سرکل کا فار ایگزامپل ایریا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پائی آر اسکوائر. تو اب اس میں پائی کیا ہے, آپ نے ہو سکتا ہے ویلیو لیو پائی کی, پائی جو ہے وہ اکول ہے 22/7. اچھا, آپ نے لکھا پائی 22/7. اچھا, تو اب آپ نے یہ پائی کا سمبل ہے, آپ کو پتہ ہی ہوگا. اس کو آپ لکھ دیتے ہیں 22/7. ٹھیک ہے. اب آپ کہتے ہیں جی 22 ایک انٹیجر ہے, آف کورس ایک انٹیجر ہے, 7 بھی ایک انٹیجر ہے. تو اب پائی جو ہے اس کو آپ نے لکھ دیا انٹیجر اوور انٹیجر. تو اب یہ تو ریشنل ہو گیا. تو مطلب میرا کلیم یہ ہے کہ پائی جو ہے وہ ایکچولی ایک ارریشنل نمبر ہے. تو پائی جو ہے 22/7 کے ایکول نہیں ہے, یہ ایکول نہیں ہے, یہ اس کے اپروکسیمیٹ ویلیو ہے اس کی. اب جب ہم اسکوائر روٹ 2 کی بات کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا, آپ کو جیسے میں نے کہا کہ آپ جتنا بڑا کیلکولیٹر کی اسکرین لیتے جائیں گے آپ کے پاس اتنی ہی پوائنٹ کے بعد ویلیوز آتی جائیں گی, اور ان میں کوئی پیٹرن نہیں ہوگا. آپ یہ گیس نہیں کر سکتے یہ اگلی ویلیو کیا ہوگی. تو آپ کہتے ہیں چلیں جی ہم 3 ویلیوز پہ سٹاپ کر دیتے ہیں, ہم پوائنٹ کے بعد 3 ڈیجٹ لکھیں گے. اب وہ اسکوائر روٹ 2 کی ویلیو تو نہیں ہے, وہ اس کی ایک اپروکسیمیٹ ویلیو ہے کہ تقریباً اتنا ہے, لیکن یہ نہیں ہے. اسی طرح پائی جو ہے وہ ایک ارریشنل نمبر ہے اور 22/7 اس کی ویلیو نہیں ہے, یہ اس کی اپروکسیمیٹ ویلیو ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ تقریباً اتنا ہے, لیکن اس سے بہتر اور بیٹر اپروکسیمیشن پائی کی ہمیں نون ہے. یہ جسٹ ایک ایزی ٹو یوز اپروکسیمیشن ہے, اس لیے ہم یوزلی اس کو یوز کرتے ہیں, لیکن اس کی بہت بہتر پائی کی اس سے اپروکسیمیشن نون ہے. تو اس کے بارے میں یہ بڑا اچھا ٹاپک ہے اور بہت انٹرسٹنگ مٹیریل ہے. اگر آپ کبھی اس کے بارے میں اسٹڈی کرنا چاہیں تو آپ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہو تو آپ اس پہ جائیں اور اس کو سرچ کریں کہ یہ ارریشنل نمبرز کیا ہوتے ہیں. اچھا, اب ہمارے پاس ریشنل نمبرز بھی آ گئے اور ارریشنل نمبرز بھی آ گئے. اب ہم نے ڈیفائن کرنا ہے پروبیبلی ہمارا سب سے امپورٹنٹ سیٹ جو ہے نا اس پورے کورس کا, ریئل نمبرز. آپ نے یہ ورڈ بار بار سنا ہوگا. یہ کیا ہوتے ہیں, یہ ایک ایسا سیٹ ہے جس میں ہم ریشنل نمبرز اور ارریشنل نمبرز کو اکٹھا کر کے ایک سیٹ میں لکھ دیتے ہیں. ریشنل نمبرز اور ارریشنل نمبرز کو اکٹھا کر کے ایک سیٹ میں اگر آپ لکھ دیں تو وہ آپ کا ریئل نمبرز کا سیٹ ہے. اب آپ پوچھیں گے اس کا کیا پوائنٹ ہے, ہم نے ریئل نمبرز کیوں بنائے, کیوں ہمارے پاس الگ سیٹ تھا, ارریشنل نمبرز ہمارے پاس الگ سیٹ تھا, تو ان کو ایک سیٹ میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے, ریئل نمبرز بنانے کی کیا ضرورت ہے. تو ہوپ فلی جب آپ اپنا ریئل انالیسس کا کورس پڑھیں گے تو آپ کو اس کا جواب ملے گا کہ
بہت ساری چیزیں جو کیو اور آئی میں خود سے نہیں ہیں، لیکن جب ہم ان کو کمبائن کرتے ہیں تو ہمیں بہت ہی بیوٹیفل اور اچھی پراپرٹیز ملتی ہیں جو ریئل نمبرز میں آ جاتی ہیں، جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں اور وہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہمارے پاس ریئل نمبرز میں کیا ہے، ریشنل نمبرز اور ار ریشنل نمبرز کو ہم نے اکٹھا کیا اور ریئل نمبرز بنا دیے. اچھا، اور فائنلی آخری سیٹ جو میں نے ڈیفائن کرنا ہے نمبرز کا وہ ہے کمپلیکس نمبر. اب آپ نے یہ کمپلیکس نمبرز شاید پہلے بھی دیکھے ہوں گے، اس کی میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ بہت ڈیپ ٹاپک ہے. آپ کیا کرتے ہیں، دو ریئل نمبر لیتے ہیں اور آئی آپ کا آیوٹا جس کو آپ بولیں گے وہ ہے انڈر روٹ -1. تو آیوٹا جو ہے وہ انڈر روٹ -1 ہے. آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ -1 یا نیگیٹو نمبرز کا جو ہے وہ اسکوائر روٹ ڈیفائن نہیں ہے. اب نیگیٹو نمبرز کا اسکوائر روٹ ڈیفائن نہیں ہے تو اب ہم ان کا کیا کریں، وہ ریئل نمبرز میں تو ہمیں اس کا اسکوائر روٹ نہیں مل سکتا کہ ہم نے یہ بہت ویل نون فیکٹ ہے. اگر آپ کو ابھی نہیں پتا تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کسی اور کورس میں، لیٹس سے کیلکولس میں، کہ نیگیٹو نمبرز کا انڈر روٹ اسکوائر روٹ ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے ریئل نمبرز میں. تو ان کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم نے کمپلیکس نمبرز بنائے اور یہ ہم نے نوٹیشن دیا آیوٹا جو ہے نا وہ -1 کا اسکوائر روٹ ہم لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم کچھ نئے نمبرز ڈیفائن کرتے ہیں. وہ یہ ہیں کہ ہمارے پاس آیوٹا جو ہے وہ ہم اس کو امیجنری نمبر کہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کمپلیکس نمبرز سارے وہ نمبر ہیں جو a + آیوٹا b کی فارم میں. جیسے آپ فار ایگزامپل لے سکتے ہیں 2 + آیوٹا 5 اور 5 آیوٹا. تو یہ کمپلیکس نمبرز ہے، اس میں 2 ایک ریئل نمبر ہے، 5 بھی ایک ریئل نمبر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کے آپ کے کمپلیکس نمبرز ہوتے ہیں. اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے اور اس کو ہم اتنا زیادہ کوشش کریں گے یوز بھی نہ کریں، لیکن یہ ایک بہت امپورٹنٹ سیٹ ہے اور اس کے بارے میں ہوپ فلی کسی اور کورس میں آپ کو مزید ڈیٹیلز مل جائیں گی. اچھا، ہم اس کو جو نمبرز کے سیٹس ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں، نیچرل نمبرز، ہول نمبرز، انٹیجرز، ریشنل نمبرز، ار ریشنل نمبرز، ریئل نمبرز اور کمپلیکس نمبرز. ان سب کے کا نام آپ بار بار اس کورس میں سنتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم اس کی اگر کوئی مزید انفارمیشن آپ کو چاہیے ہوگی تو وہ بھی ہم انشاءاللہ پرووائڈ کر دیں گے. اچھا، اب جب ہم سیٹ ڈیفائن کرتے ہیں تو ان کے کورسپونڈنگ کچھ مزید ڈیفینیشنز ہوتی ہیں. آئی ایم شیور یہ آپ کو آلریڈی نون ہے، لیکن چونکہ ہم کوئی آپ کا پرائر نالج ایزیوم نہیں کر رہے تو ہم ان کو بھی ڈیفائن کر دیتے ہیں. سب سیٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سیٹ لیا، اس میں کلیکشن آف آبجیکٹس ہے. جیسے آپ نے سیٹ لیا، آپ کا سیٹ ہے لیٹس سے سیٹ لیا آپ نے A، تو آپ کا سیٹ A ہے لیٹس سے 1 2 3 and 4. اچھا، اب یہ آپ نے ایک سیٹ بنا لیا. اس میں نمبرز کیا ہیں؟ سارے نیچرل نمبرز ہیں 1 سے لے کر 4 تک. سارے نیچرل نمبرز ہیں 1 سے لے کر 4 تک. اچھا، اب میں کیا کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں کہ میں ایک نیا سیٹ بنا دیتا ہوں B، جس میں کیا لکھوں گا، میں لکھتا ہوں کہ اس سیٹ میں سے کچھ نمبرز میں لے کے اس سیٹ میں لکھ دیتا ہوں. جیسے میں لیٹس سے کر دیتا ہوں 2 اور 4. ٹھیک ہے، اب B کے سارے آبجیکٹس جو ہیں وہ A سے آ رہے ہیں. B کے سارے آبجیکٹس A سے آ رہے ہیں اور B میں کوئی ایکسٹرا آبجیکٹ نہیں ہے. تو اب B جو ہے وہ سیٹ A کا سب سیٹ ہوگا. تو ہم اس کو ڈیفائن یوں کر سکتے ہیں کہ a set B is a subset of a set A if all the objects of B are present in the set A. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ A سپر سیٹ ہے، بڑا سیٹ ہے، اور B اس کا چھوٹا سیٹ ہے، سب سیٹ چھوٹا سیٹ. اور سپر سیٹ A کو ہم کہہ سکتے ہیں بڑا سیٹ ہے، اس میں سے ہم کچھ آبجیکٹ لے کے ہم B میں رکھ رہے ہیں، تو یہ ہمارا ایک سب سیٹ ہے. تو فار ایگزامپل پاکستان کے جو تمام سٹیز ہیں ان کا اگر آپ سیٹ A لیں تو پاکستان میں جو ڈویژنز ہیں ان کا سیٹ B لیں تو ڈویژنز جو ہیں وہ
سٹیز کا سب سیٹ ہے. ہر سٹی ایک ڈویژن نہیں ہے تو وہ، لیکن ہر ڈویژن ایک سٹی بھی ہے. تو پاکستان کے تمام ڈویژنز کا جو سیٹ ہے وہ پاکستان کے تمام سٹیز کے سیٹ کا سب سیٹ ہوگا. اسی طرح آپ مزید اگزامپلس دے سکتے ہیں. ایک سیٹ جو ہے اسی سیٹ کا میں ایک اور سب سیٹ بنا سکتا ہوں، لیٹس سے C is equal to 1 اور 3. ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ لے سکتے ہیں 1 2 اور 1 2 3 اور بہت سارے اس کے سب سیٹس بن سکتے ہیں. تو بس سمپل سا کانسیپٹ ہے کہ آپ نے اگر ایلیمنٹس جو ہیں چھوٹے سیٹ کے، اسمالر سیٹ کے کسی بگر سیٹ میں سے آ رہے ہوں تو وہ اس کا سب سیٹ ہوگا. جیسے آپ کو میں نے ابھی امپورٹنٹ اگزامپلس دیں، تو نیچرل نمبرز کے سارے نمبرز جو ہیں وہ انٹیجرز میں ہیں، تو نیچرل نمبرز جو ہیں وہ انٹیجرز کا سب سیٹ ہے. اسی طرح ہول نمبر سارے کے سارے انٹیجرز میں ہیں، تو جو ہیں ہول نمبرز وہ انٹیجرز کا سب سیٹ ہیں. اسی طرح آپ مزید اگزامپلز اس کی دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اب ہر جو سیٹ ہے اس کے کم از کم 2 سب سیٹ ضرور ہوتے ہیں. ایک سب سیٹ جو ہے اس کو ہم لیتے ہیں کہ وہ ہوگا ہمارے پاس، اس کو ہم phi سے ڈینوٹ کرتے ہیں، phi سے، اور وہ ہوتا ہے جسٹ ایمپٹی سیٹ. ٹھیک ہے، اب یہ سیٹ ہے، اس میں کوئی بھی آبجیکٹ نہیں ہے. اب یہ سیٹ A میں ہے کیونکہ A میں آپ 1 2 3 4 ہیں، لیکن آپ ان سب کو ایکسکلوڈ کر دیں تو ایک کوئی بھی آبجیکٹ نہیں ہے، ایمپٹی آبجیکٹ بھی اس کے اندر موجود ہے. تو ہم یہ phi جو ہے نا اس سے ڈینوٹ کریں گے سیٹ جو ایمپٹی ہے. ہمارے پاس سیٹ phi ہے، اس کے اندر کوئی بھی آبجیکٹ موجود نہیں ہے. یہ ہمیشہ سیٹ A کا کسی بڑے سیٹ کا سب سیٹ ضرور ہوگا. سیٹ A کا ایک سب سیٹ ایمپٹی سیٹ ضرور ہوگا. اسی طرح کسی سیٹ کا ایک اور سب سیٹ بھی ضرور ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں جو ہے A itself. ٹھیک ہے، تو A جو ہے وہ A کا سب سیٹ ہے کیونکہ A کے سارے ایلیمنٹ A کے اندر موجود ہیں، تو A جو ہے وہ A کا سب سیٹ ہوگا. تو کسی بھی سیٹ کے کم از کم 2 سب سیٹ ضرور ہوتے ہیں، ایمپٹی سیٹ اور the set itself. ایمپٹی سیٹ اینڈ the set itself. تو پھر یہ سیٹس جو ہیں یہ سب سیٹ بہت ٹریویل ہیں کیونکہ یہ تو ہمیں ہمیشہ نون ہوتے ہیں. ان کو ہم ایک اسپیشل نیم دے دیتے ہیں، یہ ہمارے امپراپر سب سیٹ ہیں. پراپر یہ ہیں کہ امپراپر یہ ہیں کہ یہ 2 سیٹس یعنی ایمپٹی سیٹ اور سیٹ اٹ سیلف یہ دونوں امپراپر ہیں، امپراپر سب سیٹ ہیں. اچھا، اب ہم اگر امپراپر کی بات کرتے ہیں تو کچھ پراپر سب سیٹ بھی ہوں گے. پراپر سب سیٹ یہ ہے کہ جیسے میں نے اب یہ B سیٹ لیا نا یہاں پہ، تو اب B سیٹ میں 2 4 ہے لیکن 1 اور 3 دونوں نہیں ہے. تو B جو ہے وہ A کا پراپر سب سیٹ ہوگا جب A میں B کے علاوہ بھی کچھ ایلیمنٹ ہوں. A میں B کے علاوہ بھی کچھ ایلیمنٹ ہوں. اب جیسے B ہے میرے پاس، B میں 2 4 ہے، A میں 1 اور 3 نہیں، 1 اور 3 B ہے، تو A میں B کے علاوہ بھی کچھ ایلیمنٹس ہیں، تو اس لیے B جو ہے وہ A کا پراپر سب سیٹ ہے. پراپر سب سیٹ ہے مطلب so a subset B of a set A is a proper subset if A has some more elements than the elements of the set B. Okay. اسی طرح C جو ہے وہ A کا پراپر سب سیٹ ہے. اسی طرح آپ بہت سارے A کے اس کے علاوہ بھی کچھ مزید پراپر سب سیٹس بنا سکتے ہیں. تو ہر سیٹ کے 2 سب سیٹ ضرور ہوں گے، امپراپر سب سیٹ، ایمپٹی سیٹ اور سیٹ اٹ سیلف. اچھا، یہ ہو گیا پراپر اور امپراپر سب سیٹ. اب جیسے میں نے آپ کو ڈیفائن کر دیا، ایمپٹی سب سیٹ کیا ہوتا ہے؟ ایسا سب سیٹ جس میں کوئی بھی ایلیمنٹ نہیں ہوتا. اچھا، اب یونین اور انٹرسیکشن اگین آپ کو، مجھے شور ہے کہ آپ کو پتا ہوگا، لیکن میں پھر ڈیفائن کر دیتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی کنفیوژن نہ رہے. اب یونین کیا ہے؟ یونین یہ ہے کہ اگر میں لیتا ہوں B اور اس کو یونین کرتا ہوں C کے ساتھ، یونین کے لیے ہم U کا سائن یوز کرتے ہیں، U کا. اچھا، اب میں یونین کرتا ہوں. اب میں یونین کیسے کرتا ہوں؟ اب B یونین C جب میں کروں گا تو میں کیا کروں گا، B اور C دونوں کے ایلیمنٹس کو اکٹھا کر کے ایک ہی سیٹ میں لکھ دوں گا. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا جی 1 آئے گا، 2 آئے گا، 3 آئے گا اور 4 اس میں آئے گا. ٹھیک ہے،
اور یہ سیٹ جو ہے B یونین C ہے. مطلب کیا کرنا ہے, میرے پاس سیٹ B بھی ہے, میرے پاس سیٹ C بھی ہے, ان دونوں کے ایلیمنٹس کو کمبائن کر کے میں نے ایک سیٹ میں لکھ دیا تو یہ میرا یونین بن گیا, یہ میرا B یونین C ہو گیا. اچھا, اب اسی طرح آپ کوئی اور اگر سب سیٹ ڈیفائن کریں, لیٹس سے میں ایک سب سیٹ ڈیفائن کرتا ہوں یہاں پہ D. اب D میں میں کیا کروں گا, D میں میں یہ کرتا ہوں جی میں لکھ دیتا ہوں 1 2 اور 3. ٹھیک ہے, اب D ایک سب سیٹ ہے کیونکہ اس کے سارے ایلیمنٹس A میں سے ہیں, اور یہ ایک پراپر سب سیٹ بھی ہے کیونکہ A میں 4 بھی ہے اور D میں نہیں ہے. اب میں کہتا ہوں جی آپ ڈیفائن کر دیں لیٹس سے B یونین D. B یونین D. اچھا, B یونین D کیا ہوگا سر, یہ ہوگا میں نے B اور D کے جو ہیں ایلیمنٹس کمبائن کرنے, تو ہم نے کیا کرنا ہے جی 1 آ جائے گا, 2 آ جائے گا, 3 آ جائے گا اور 4 آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو B یونین D پھر A کے برابر ہے. اب آپ یہ نہ کہیں سوچیے گا کہ جب بھی یونین لیں گے تو ہمارے پاس ایک ہی ہمارے پاس سیٹ A واپس آ جائے گا, ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ یونین لیں, فار ایگزامپل آپ یونین لیں C اور D کا, تو C اور D کا جو یونین ہے وہ سیٹ A کے ایکول نہیں آئے گا. اچھا, اب اس میں ایک اور کانسیپٹ جو لاسٹ میں اس سلائیڈ میں لکھا ہوا ہے وہ ہے جی انٹرسیکشن. اب انٹرسیکشن کیا ہوتا ہے, اب اس میں یونین میں نے کیا کیا کہ آپ نے 2 سیٹس لیے, ان کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو کمبائن کر کے ایک ہی سیٹ میں لکھ دیا. اب انٹرسیکشن میں آپ کیا کریں گے, انٹرسیکشن لیٹس سے میں نے لینا ہے, لیٹس سے میں B اور D کا انٹرسیکشن لیتا ہوں, B اور D کا. اب انٹرسیکشن کو میں ڈینوٹ کرتا ہوں الٹا U لگا کے میں اس کو ڈینوٹ کروں گا, الٹا U, B انٹرسیکشن U. اچھا, اب B انٹرسیکشن U جو ہے وہ کیا آئے گا, اچھا B یونین C میں ہم نے دونوں سیٹس کے ایلیمنٹ کو کمبائن کر کے لکھ دیا, جو اگر ایک ایلیمنٹ ایک سیٹ میں اس کو بھی لکھیں گے, اگر ایلیمنٹ دوسرے سیٹ میں اس کو بھی لکھیں گے. اچھا, لیکن انٹرسیکشن میں ہم کیا کریں گے, جو ایلیمنٹ وہ ایلیمنٹ لکھیں گے جو دونوں سیٹس میں آ رہا ہے, وہ ایلیمنٹ لکھیں گے جو دونوں سیٹس میں آ رہا ہے. انٹرسیکشن میں کیا ہوگا, وہ ایلیمنٹ جو دونوں سیٹس میں آ رہا ہے. تو لیٹس سے میں لکھتا ہوں جی انٹرسیکشن D, تو انٹرسیکشن میں B اور D کا انٹرسیکشن لے رہا ہوں, تو B اور D میں صرف ایک ایلیمنٹ کامن ہے جو 2 ہے. ٹھیک ہے, 1 D میں ہے, B میں نہیں ہے, 2 دونوں میں ہے, تو میں نے اس کو لکھ دیا, اور 4 B میں ہے, D میں نہیں ہے, اسی طرح 3 جو ہے وہ D میں ہے لیکن B میں نہیں ہے. تو انٹرسیکشن کیا ہے, انٹرسیکشن اگر میں نے لینا ہے 2 سیٹس کا, تو اس میں کیا کروں گا, میں نے دونوں کے کامن ایلیمنٹس لکھ دینے. تو یہ میرے پاس کانسیپٹ ہے انٹرسیکشن کا. اس میں اب مزید ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا. اچھا, کچھ سمبلز ہیں جو میتھمیٹکس میں بہت کامن ہیں, اس میں وہ میں آپ کو انٹروڈیوس کروا دیتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ آپ کو پہلے بھی پتا ہوں گے, تو اگر آپ ان کو کہیں دیکھیں تو آپ کنفیوز نہ ہوں. یہ وہ سمبلز ہیں جو ہم بہت کامنلی یوز کرتے ہیں, آپ کو اکثر بکس میں یہ سمبل ضرور ملیں گے. اگر آپ کو کہیں یہ سمبل ملے الٹا A, فار آل, الٹا A, ٹھیک ہے, فار آل, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں, یہ فار ایگزامپل سیٹ کے بارے میں بات کر رہا ہوں, تو یہ اس سیٹ کے سارے ایلیمنٹس کے لیے ٹرو ہے. فار ایوری ایلیمنٹ, فار ایچ ایلیمنٹ, فار آل ایلیمنٹس. یہ جو فار آل کے بعد جو میں بات کرنے لگا ہوں, یہ اس سیٹ کے سارے ایلیمنٹ کے لیے یہ بات ٹرو ہے. تو فار آل کے لیے ہم الٹا A کا سمبل لگاتے ہیں. فار ایگزامپل میں ایک سیٹ لکھتا ہوں, S از اکول ٹو, لیٹس سے میں کہتا ہوں 2 3 5 اور 7. ٹھیک ہے, اب میں کہتا ہوں جی ایک ایلیمنٹ کو میں ڈینوٹ کرتا ہوں کہ X جو ہے وہ X این ایلیمنٹ X جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے S کا. ٹھیک ہے, ایلیمنٹ آف S. اچھا, اب X ایلیمنٹ ہے S کا, اور اس کے بارے میں کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں جی X is prime
x is prime for all x in S. ٹھیک ہے. اب یہ جو میرا x ہے وہ پرائم نمبر ہے کس کے لیے؟ تمام کے تمام ایلیمنٹس آف S کے لیے. اب آپ دیکھیں ایلیمنٹس آف S کو 2 بھی پرائم ہے, 3 بھی پرائم ہے, 5 بھی پرائم ہے, 7 بھی پرائم. تو میں نے فار آل کو یوز کیا جب میں نے آخر میں جو بات کی x جو ہے وہ پرائم ہے سارے کے سارے ایلیمنٹس S کے لیے. اگر ان میں سے کوئی بھی ایلیمنٹ اگر پرائم نہیں ہوگا تو میں یہ یوز نہیں کر سکتا. اچھا, پھر آپ ایک اور سمبل دیکھیں گے جو آپ کو بہت کامنلی ملے گا بکس وغیرہ میں. یہ الٹا ای سا ہم لکھتے ہیں اس میں ایسے کر کے. اس کا مطلب ہوتا ہے دیر ایگزسٹ, دیر از ون. اب اس میں میں نے کہا کہ ایکس از پرائم فار آل ایکس ان ایس. اس کا مطلب ہے کہ ایس کے سارے ایلیمنٹس پرائم ہیں. اب میں اگر یہ دیر ایگزسٹ لکھتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایک ایلیمنٹ کے لیے جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ ضرور ٹرو ہے. ٹھیک ہے, سارے کے لیے ٹرو ہو سکتی ہے لیکن ایک کے لیے ضرور ٹرو ہے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ اس سیٹ میں دیر ایگزسٹ ایکس ان ایس let's say which is even. ٹھیک ہے. اب میں کہتا ہوں کہ x کے اندر ایک ایلیمنٹ موجود ہے جو ایون نمبر ہے. ایون نمبر کیا ہوتا ہے؟ جو 2 پہ ڈیوائڈ ہوتے ہیں. ایون نمبرز کیا ہوتے ہیں؟ جو 2 پہ ڈیوائڈ ہوتے ہیں. اب اس پورے سیٹ کے اندر ایک ہی نمبر ہے جو ایون ہے, جو 2 ہے. 2 پہ ڈیوائڈ ہوتا ہے, 3 نہیں ہوتا, 5 بھی نہیں ہوتا اور 7 بھی نہیں ہوتا. اچھا, اب میں نے کہا کہ دیر ایگزسٹ ایکس ان ایس وچ از ایون. آف کورس ایس کے اندر 2 ایک نمبر ہے جو 2 پہ ڈیوائڈ ہوتا ہے اور وہ ایون ہے. اب یہ بات جو ہے نا ایک ایلیمنٹ کے لیے ٹرو ہے, ایس کے ایک ایلیمنٹ کے لیے ٹرو ہے, بس ایک ایلیمنٹ کے لیے ٹرو ہے تو یہ انف ہے. دیر ایگزسٹ کے بعد جو اسٹیٹمنٹ لکھی جاتی ہے وہ ایک ایلیمنٹ کے لیے ٹرو ہو تو وہ ٹرو مانی جاتی ہے. اچھا, امپلائز کے لیے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ والا سمبل ہم بہت کامنلی یوز کرتے ہیں. ڈبل لائن لگا کے پھر ہم ایرو لگاتے ہیں. یہ امپلائز کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے پہلے بات کی ہے اس سے میری نیکسٹ بات امپلائی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ ایس از دا سیٹ آف آل پرائم نمبرز امپلائز 2 از ان ایس. اب میں کہہ رہا ہوں کہ ایس میں سارے پرائم نمبرز ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 ایس میں ہے تو کیونکہ 2 ایک پرائم نمبر ہے تو وہ ایس میں ہوگا. تو میری پہلی بات سے دوسری بات امپلائی ہو رہی ہے, اس سے وہ اخذ ہو رہی ہے, اس لیے میں یہ امپلائی کا سائن لگاؤں گا وہاں جب یہ. اچھا, پھر ایف اینڈ اونلی ایف کی بات ہم کرتے ہیں. اس کے لیے ہم یہ میں نے آلریڈی ایک لکھ دیا ہے, آئی ڈبل ایف بھی یوز کرتے ہیں اور پھر یہ دونوں سائڈ کا ایرو لگا کے بھی ہم ایف اینڈ اونلی ایف کو ڈینوٹ کرتے ہیں. اچھا, اب آئی ڈبل ایف بھی لگاتے ہیں اور یہ بھی لگاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات سے دوسری بات فالو ہوتی ہے اور دوسری بات سے پہلی بات بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایف اینڈ اونلی ایف کا مطلب ہے اگر پہلی بات ٹرو ہے تو دوسری ٹرو ہے, اگر دوسری ٹرو ہے تو پہلی بھی ٹرو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کی کچھ ایگزامپلس بھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے. اب سچ دیٹ بھی ہم نوٹیشن سیٹ میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے, سیٹ میں ہم اس کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. اس کے لیے ہم یہ اسٹریٹ لائن بس لگا دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے سچ دیٹ. یہ اس کی ہم آپ کو اس کی ایگزامپلس ابھی دینا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا, لیکن ہم آگے جب میں سیٹ کو ڈیفائن کروں, سیٹ کی ایگزامپلس آپ کو دوں گا مزید, تو ہم اس نوٹیشن کو بہت زیادہ یوز کریں گے. اس کی شاید آپ نے اپنی ایلیمنٹری کلاسز میں سیٹ بلڈر نوٹیشن میں یہ چیزیں آپ نے ساری دیکھی ہوں گی. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہم یوز کریں گے وہ ہے belongs to کا سائن. ٹھیک ہے, یہ والا سائن. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے نا, جیسے یہ میں نے لکھا کہ فار آل ایکس ان ایس یہاں پہ. اب اس کو میں لکھ سکتا ہوں آر دیر ایگزسٹ ایکس ان ایس. اس کو میں لکھ سکتا ہوں ایکس belongs to ایس. اس کا مطلب یہ کہ ایکس جو ہے وہ ایس میں ہے, ایکس جو ہے وہ
وہ ایس میں ہے. تو یہ belongs to کا مطلب ہے. اسی طرح یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں ایکس جو ہے وہ ایس کے اندر ہے, ایکس belongs to ایس. تو اس طرح کی یہ کچھ سمبلز آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گے اس کورس کے اندر. تو اس کا یہ انٹروڈکشن ہے. اچھا, اس کچھ آگے جاتے ہیں ہم. اچھا, ہمارے پاس ہمیں دو چیزیں چاہیے تھیں گروپ کو ڈیفائن کرنے کے لیے. پہلی چیز سیٹ کیا ہوتا ہے, اور پھر ظاہر ایگزامپلس بھی چاہیے تھی سیٹس کی تاکہ ہم ان کو آگے جا کے یوز کر سکیں. تو ہم نے ایک چیز ڈیفائن کر لی ہے, ایک چیز ہمارے پاس آلریڈی آ گئی. اب دوسری چیز جو ہمیں چاہیے وہ ایک فنکشن کی ڈیفینیشن چاہیے, اور ہم انشاءاللہ اپنا گروپ ڈیفائن کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اب ہمارے پاس فنکشن کیا چیز ہے, فنکشن کیا چیز ہے ہمارے پاس, یہ آپ نے کیلکولس میں دیکھی ہوں گی چیزیں. اب آپ کی ہائر سیکنڈری اسکول جو ہے کی بکس میں بھی یہ آپ کو ملیں گی, تو بیچلرز کی بکس میں بھی یہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں کہ فنکشن کیا ہوتا ہے. تو میں اس کو بریفلی ڈیفائن کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا آئیڈیا ہو جائے. جیسے میں نے کہا کہ ہم کوئی نالج ازیوم نہیں کر رہے آپ کا, تو انشاءاللہ آپ کو جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہم اس کو آج پہلے لیکچر میں ڈیفائن کر کے پھر آگے ہم اپنی چیزوں اپنے کورس کی کنٹینیو کر سکتے ہیں, تاکہ جب آپ یہ لیکچر لے رہے ہوں تو آپ کو کسی دوسری جگہ جانا نہ پڑے, کسی بک میں جانا نہ پڑے کہ ان چیزوں کا کیا مطلب ہے. ساری چیزیں آپ کو اسی لیکچر کے اندر مل جائیں. اچھا, فنکشن کیا ہوتا ہے, آپ کے پاس دو سیٹس ہیں, سیٹ ہم نے ڈیفائن کر لیے, آپ کے پاس دو سیٹس ہیں اے اور بی, ان کے درمیان میں کیا ریلیشن ہے یہ میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ دو ڈفرینٹ سیٹس ہیں. اب یہ دو آبجیکٹس ہیں, ان کے درمیان میں آپس میں کیا ریلیشن ہے. اچھا, تو ہم کیا کرتے ہیں, ایک میپ ڈیفائن کرتے ہیں ایف اے سے بی میں لے کے جا رہا ہے. وہ کیا ہوتا ہے جی, فنکشن ہم تب اسے کہیں گے, فنکشن ہم تب اس میپ کو کہیں گے, اس کورسپونڈنس کو کہیں گے کہ اگر یہ اے کے سارے ایلیمنٹ کے لیے بی کا ایک اور صرف ایک ایلیمنٹ اسائن کرے. ٹھیک ہے, سو وی ول کال اے فنکشن ایف فرام اے ٹو بی بٹوین ٹو سیٹس اے اینڈ بی. So it's a rule that assigns to each element A in A a unique element f of A in B. Okay? So یہ ہماری ڈیفینیشن ہے, یہ آپ نے پہلے بھی I'm sure دیکھی ہوئی ہوگی. پھر آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہوگا کہ A کو ہم ڈومین کہتے ہیں اور B کو کو ڈومین کہتے ہیں. اچھا, تھوڑا سا میتھمیٹیکلی میں یہی چیز جو میں نے کہا ہے کہ ہر ایلیمنٹ آف A کے لیے ایک اور صرف ایک یونیک ایلیمنٹ B کا ہونا چاہیے, اس کو میں تھوڑا سا میتھمیٹیکلی کیسے لکھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایف ہے اے سے بی, اس کو میں فنکشن کہوں گا اگر جب میں اے کے اوپر ایف اپلائی کروں تو وہ ایک بی میں ایلیمنٹ ہو. جیسے میں نے یہاں پہ یوز کر لیا فار آل کا سمبل, اے کے سارے ایلیمنٹس کے لیے, اے کے سارے ایلیمنٹس کے لیے, فار آل اے ان اے. ٹھیک ہے, سو ایف آف اے جو ہے وہ بی میں ہونا چاہیے اے کے سارے ایلیمنٹس کے لیے. تو یہ میری ایک چیز کو گارنٹی کرتا ہے کہ سارے ایلیمنٹس, ایچ ایلیمنٹ اے ان اے, دیر ول بی این ایلیمنٹ ایف آف اے ان بی. اچھا, اس میں دوسری چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یونیک صرف ایک ہی ہونا چاہیے. آپ کے پاس یہ تو آ گیا کہ ایک تو ہے کم از کم, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ نہ ہو, صرف ایک ہو. تو پھر اس کو ہم میتھمیٹیکلی کیسے لکھتے ہیں کہ اگر اے کے دو ایلیمنٹ سیم ہیں, اگر سیٹ اے کیپیٹل اے کے دو ایلیمنٹ A1 اور A2 سیم ہیں, تو جب ہم ان کے اوپر ایف اپلائی کریں تو بی میں جا کے ایف آف A1 اور ایف آف A2 بھی سیم ہوں. تو اگر دو ایلیمنٹ سیم ہیں تو ان کا امیج بھی سیم ہو. تو ہم یہ جو ایف آف اے ہے اس کو کہتے ہیں یہ امیج ہے اے کا, ایف آف اے کو اے کا امیج کہتے ہیں. تو ہم یونیکنیس کو میتھمیٹیکلی کیسے لکھتے ہیں کہ اگر دو ایلیمنٹ اے میں سیم ہیں تو اگر ان کا ہم چاہتے ہیں کہ صرف ایک ہی ایلیمنٹ بی میں ان کو اسائن کرے, تو جب ہم ان کا امیج لیں ایف کے انڈر تو وہ بھی سیم ہونا چاہیے. اچھا, یہ ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے فنکشن کی جو آپ نے پہلے بھی I'm sure دیکھی ہوئی ہوگی, اور اس کی کچھ ایگزامپلز ہیں. اچھا, آئیڈینٹی فنکشن کیا ہوتا ہے. ایک ایگزامپل میں نے دی ہوئی ہے آئیڈینٹی فنکشن کی ایگزامپلس میں. اب آئیڈینٹی فنکشن یہ ہوتا ہے جی کہ آپ کے پاس ایک فنکشن ہے لیٹس سے ایف, اور اس کو میں ڈیفائن کرتا ہوں
لیٹس سے نیچرل نمبر سے لے کر آپ کو میں نے کہا تھا کہ یہ نمبرز کے سیٹس بہت امپورٹنٹ ہیں، تو یہ ہمارے پاس اپیئر ہونا شروع ہو گئے. تو کیا ہے، نیچرل نمبر سے نیچرل نمبر تک میں اس کو ڈیفائن کرتا ہوں. اب اس کو میں آئیڈینٹی فنکشن کہہ رہا ہوں. تو میں یہ کہوں گا کہ جو ایف آف این جو ہے وہ این کے ایکول ہونا چاہیے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ میں این جو ہے نیچرل نمبرز کا کوئی بھی ایلیمنٹ لوں تو اس کا جو امیج ہے ایف کے اندر وہ بھی وہی ایلیمنٹ ہوگا. جیسے آپ کو پتا ہے کہ نیچرل نمبر 1 ایک نیچرل نمبر ہے، تو ایف آف 1 جو ہے وہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ 1 ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دوسرے ایلیمنٹس کا جو امیج ہے وہ بھی آپ اس ایف کے اندر لے سکتے ہیں اور وہ بھی سیم ہوگا. اب یہ ایک فنکشن میں نے ڈیفائن کر دیا نیچرل نمبر سے لے کر نیچرل نمبرز تک. اچھا، اب یہ آپ نیچرل نمبرز کا کوئی بھی ایلیمنٹ لیں، اس کے لیے جب آپ اس کے اوپر ایک ایف اپلائی کریں گے، دس فنکشن اپلائی کریں گے، تو آپ کے پاس ایک اور نیچرل نمبر آئے گا. تو یہاں پہ اگر دو نیچرل نمبر سیم ہوں گے ڈومین کے سیٹ میں اے میں، جو یہاں پہ نیچرل نمبرز ہی ہے، تو ہمارے پاس اس کا ریزلٹ بھی سیم ہی آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک فنکشن ہے. اسی طرح آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں زیرو فنکشن. میں نے اس کو کہا ہے، لوگ اس کو بہت سارے آتھرز اس کو زیرو سے ڈینوٹ کرتے ہیں. تو زیرو لیٹ سے ہم ہول نمبر پہ ڈیفائن کر لیتے ہیں. تو ہول نمبرز ڈبلیو میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ. تو زیرو جو ہے نا، اس کا کوئی اسمال ڈبلیو ایلیمنٹ ہے، تو زیرو فنکشن کیا کرتا ہے، ان سب کو زیرو پہ لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ فنکشن جو ہے سب ایلیمنٹس کو زیرو پہ لے کے جا رہا ہے. تو آف کورس دین دیر ول بی این ایلیمنٹ فار ایوری سنگل، دیر ول بی این امیج فار ایوری سنگل ایلیمنٹ آف دس ہول نمبر اس میپ کے اندر، اور سب کو زیرو ہی اسائن کر رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ میپ جو ہے اگر 2 ایلیمنٹ سیم ہوں گے یہاں پہ، لیٹس سے 2 اگر 2 کے ایکول ہے اس سیٹ میں، تو 0 آف 2 اور 0 آف 2 وہ بھی سیم ہوگا کیونکہ 0 0 کے ایکول ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی یہ والا میپ جو ہے یہ فنکشن کی، یہ والا رول جو ہے یہ فنکشن کی ڈیفینیشن کو سیٹسفائی کرتا ہے. اب یہ دو بہت زیادہ ٹریویل فنکشنز تھے. اب ہم ایک اور فنکشن کی بات کر لیتے ہیں. لیٹس سے ہمارے پاس ریئل نمبر سے ریئل نمبرز تک ایک ہمارے پاس رول ہے. اس کو میں نے ڈیفائن کیسے کیا؟ ڈیفائن میں نے یہ کیا کہ کیا کریں جی، میں ایک ریئل نمبر لوں، یہ میں اس میپ کی اب بات کر رہا ہوں، ایک ریئل نمبر لوں تو اس کو کیا کرنا ہے، اس کا اسکوائر لے لینا جب میں اس کے اوپر ایف اپلائی کروں. اب یہ میپ کیا کر رہا ہے یہاں پہ جناب، یہ کر رہا ہے جی اگر میں ایک ریئل نمبر لوں لیٹس سے 2، ایف آف 2 جو ہے وہ 2 اسکوائر ہوگا جو کہ آپ کو پتا ہے 4 ہوگا. تو یہ ایلیمنٹس جو ہیں آر کے ان کو ان کے اسکوائر پہ لے کے جا رہا ہے. تو اسی طرح جو بھی ایلیمنٹ آپ لیں گے اس کو یہ اس کے اسکوائر پہ لے جائے گا. تو اب اگر یہاں پہ کوئی ایلیمنٹ ڈفرینٹ ہوں گے تو ان کا اسکوائر بھی ڈفرینٹ ہوگا. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک فنکشن ہے اور ہر جو ریئل نمبر ہے اس کا اسکوائر ایگزسٹ کرتا ہے. تو یہ تھرڈ والا بھی ایک فنکشن ہے. اب فورتھ والوں کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو فورتھ والا ہے جی جب آپ ریئل نمبر لیں تو اس فورتھ والے کی اب میں بات کر رہا ہوں اس پرٹیکولر میپ کی. تو ایف آف ایکس جو ہے وہ انڈر روٹ ایکس ہے، اسکوائر روٹ ایس کیو آر ٹی کا مطلب ہے اسکوائر روٹ ایکس، انڈر روٹ ایکس. تو اب جناب یہ فنکشن کیا کرتا ہے، یہ فنکشن جب آپ کسی ریئل نمبر کے اوپر اپلائی کریں تو اس کو اس کے انڈر روٹ پہ لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب کیا یہ فنکشن ہے یا نہیں ہے، یہ ایک کوشچن ہے. اب ابھی کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم جو فنکشنز ہیں ہمارے، ان کو ہم جو ریئل نمبرز ہیں ان کا اسکوائر، نیگیٹو ریئل نمبرز کا ریئل نمبرز میں اسکوائر روٹ ایگزسٹ نہیں کرتا. نیگیٹو ریئل نمبرز کا ریئل نمبرز میں اسکوائر روٹ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو اب ہم یہ میپ یہ فنکشن ہے یا نہیں ہے، یہ رول ہمارا فنکشن ہے یا نہیں ہے. اب جیسے میں یہاں پہ فار ایگزامپل لیتا ہوں ایف آف لیٹس سے -2. ٹھیک ہے، یہ میرے پاس ہو گیا اسکوائر روٹ آف -2.
اب یہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو میرے فنکشن کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ جب بھی میں کوئی ایلیمنٹ لوں ڈومین میں تو کو ڈومین میں اس کا کوئی نہ کوئی امیج ایگزسٹ کرنا چاہیے. تو اب چونکہ سارے کے سارے نیگیٹو نمبرز کا اس پرٹیکولر فنکشن کے اندر جو میری ڈومین ہے یا کو ڈومین ہے اس کے اندر میرا امیج ایگزسٹ نہیں کرتا, اس لیے یہ میرا ایک فنکشن نہیں ہے. اسی طرح جب آپ اپنی بک میں جائیں گے تو ہوپ فلی آپ کو بہت ساری ایگزامپلز مل جائیں گی فنکشنز کی, اور ایسے بھی آپ کو رولز اور مل جائیں گے جن کی آپ جو فنکشنز نہیں ہوں گے. تو آپ اس کو کائنڈلی دیکھیے گا اور کچھ مزید ایگزامپلز خود سے بھی آپ کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اب میں نے دو چیزیں آپ کے لیے ڈیفائن کر دی ہیں. آپ کو میں نے سیٹ بتا دیا اور آپ کو میں نے فنکشن بتا دیا. اب فنکشن سے ایسوسیٹڈ کچھ چیزیں ہیں جو ہم ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں یا کر سکتے ہیں. اس کی رینج میں نے اگین ورڈ یوز کر لیا. پھر فنکشنز کچھ 1 1 ہوتے ہیں, کچھ آن ٹو ہوتے ہیں, تو ان کے بارے میں بھی ہم بات کر سکتے ہیں. تو اس سلائیڈ میں آپ کو میں نے کچھ ڈیفینیشنز دے دی ہیں. تو ہمارے پاس ایک فنکشن ہے جس کی رینج کیا ہے. رینج یہ ہے کہ اے ڈومین ہے اور بی کو ڈومین ہے. اب یہ پاسبل ہے کہ جب ہم فنکشن کو اس کی کو ڈومین کے اوپر میپ کریں تو سارے کے سارے ایلیمنٹس جو ہیں بی کے وہ یوز نہ ہوں. جیسے میں نے آپ کو ابھی اگزامپل دی کہ ایف جو ہے وہ ایف آف ایکس از اکول ٹو ایکس اسکوئر ہے. اب اسکوئر جو ہے نمبرز کا وہ ہمیشہ پازیٹیو ہوتا ہے یا زیرو ہوتا ہے. زیرو کا اسکوئر زیرو ہوتا ہے, ادروائز یہ ہمیشہ پازیٹیو ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو اس کی رینج تھی, جو اس کی کو ڈومین تھی آر, وہ ساری کی ساری یوز نہیں ہوئی کیونکہ اس کے نیگیٹو نمبرز بھی ہیں کتنے سارے, تو وہ استعمال نہیں ہو رہے. تو ہم رینج اس سیٹ کو کہتے ہیں, اس سب سیٹ کو کہتے ہیں بی کے, جو ایکچولی میپ ہو رہے ہیں, جو یوز ہو رہے ہیں. جو یوز نہیں ہو رہے ان کو ہم نکال دیتے ہیں اور باقی جو بچتے ہیں ان کو ہم اس میں رکھ لیتے ہیں اپنی رینج کے سیٹ میں. یہاں پہ تھوڑی سی آپ کریکشن کر لیجئے گا کیونکہ یہ جو ہے یہ کیپٹل بی ہے. یہ جو سیٹ ہمارا یہاں پہ یہ کیپٹل بی ہونا چاہیے. تو وہ سارے کے سارے ایلیمنٹس بی کے جو ایکچولی کسی نہ کسی ایلیمنٹ آف اے کا امیج ہیں, تو وہ ہم اس سیٹ میں رکھتے ہیں, جس کو ہم رینج کہتے ہیں. رینج ہو سکتا ہے ایف آف اے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بی کے ایکول بھی ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بی کا ایک سب سیٹ ہو. اچھا, اب ایک دو اور ڈیفینیشن اور پھر آج کا لیکچر ہم سمیٹتے ہیں. ڈیفینیشنز یہ ہیں کہ فنکشن جو ہے وہ آن ٹو ہوتا ہے اگر میں نے جیسے کہا ابھی آپ کو کہ یہ پاسبل ہے کہ فنکشن جو ہے وہ اس کی رینج جو ہے وہ اس کی کو ڈومین کے ایکول نہ ہو. لیکن اگر فنکشن کی رینج جو ہے وہ کو ڈومین کے ایکول ہو جاتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہماری جو فنکشن ہے وہ آن ٹو ہے. یہ فنکشن ہمارا آن ٹو ہے. یہ اس کے لیے ایک اور ورڈ بھی یوز ہوتا ہے جو ہم probably یوز کریں گے. We will say that the function is surjective. If the function is on to, then the function is surjective. تو ایک فنکشن آن ٹو یا سرجیکٹو ہوتا ہے جب اس کی رینج اس کی کو ڈومین کے ایکول ہو جائے. اچھا, اب یہ فنکشن 1 1 کب ہوتا ہے؟ اب فنکشن کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں یہ چیز ہے کہ اگر اس کے ایلیمنٹس اے کے اگر میپ اے سے بی تک ہے تو اگر ایلیمنٹس اے کے ایکول ہوں تو اس کا امیج بھی ایکول ہو. اب ہم دوسری سائڈ بھی اس میں انکلوڈ کر رہے ہیں 1 1 فنکشن میں کہ اگر فنکشنز کا امیج ایکول ہو تو ان کا پری امیج ہم کہتے ہیں ایلیمنٹس آف اے کو, ان کا پری امیج بھی ایکول ہو. تو ہم یہ یہاں پہ 1 1 کی جب ڈیفینیشن دے رہے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیفینیشن ہے آپ کے پاس. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر فنکشن کا امیج ایف آف اے ون اور فنکشن کا اے ٹو جو امیج ہے اے ٹو کا جو امیج ہے وہ دونوں سیم ہے تو اے ون اور اے ٹو بھی سیم ہونے چاہیے. اچھا, اب ایک فنکشن کو ہم بائیجیکٹیو کہیں گے, وہ 1 1 بھی ہو آن ٹو بھی ہو. اگر ہم فنکشن کو بائیجیکٹیو کہیں گے جب ہمارے پاس وہ 1 1 بھی ہو اور آن ٹو بھی ہو.
ٹھیک ہے. جیسے میں نے کہا کہ فنکشن ضروری نہیں ہے کہ 1 بھی ہو 1 ہو یا اور یہ بھی ضروری نہیں کہ 1 ہو, لیکن جب یہ دونوں کنڈیشنز ٹرو ہو جائیں گی تو ہم کہیں گے کہ وہ فنکشن بائیجیکٹیو ہے. تو آج کا لیکچر بہت زیادہ انٹروڈکٹری تھا, اس میں آپ کو مین ہم نے یہی چیزیں بتائی ہیں کہ اس کورس میں کیا ہوگا, اس کے ایگزامز کا سٹرکچر کیا ہوگا, اس کے جو بیسک ڈیفینیشنز جو ہمیں چاہیے تھی وہ ہم نے کچھ ڈیفائن کی ہیں. جیسے میں نے آپ کو سیٹ کی ڈیفینیشن دی اور ایک فنکشن کی ڈیفینیشن دی اور اس کی کچھ ایگزامپلز ہم نے دیکھی. اب انہی کو یوز کرتے ہوئے جب ہم اپنا نیکسٹ لیکچر سٹارٹ کریں گے تو انہی کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنا جو ہے مین ایم جو اس کورس کا ہے وہ ہم ڈیفائن کریں گے, گروپ, کہ ہمارے پاس گروپ کیا ہوتا ہے. تو ہمیں 2 مین چیزیں اس میں چاہیے, 2 مین انگریڈینٹ ہیں اس کے. ایک ہمیں یہ چاہیے ہوگا کہ سیٹ کیا ہوتا ہے اور ایک ہمیں یہ چاہیے ہوگا کہ فنکشن کیا ہوتا ہے. تو جب ہم نیکسٹ لیکچر سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ ان دونوں چیزوں کو یوز کرتے ہوئے ہم گروپ کی ڈیفینیشن انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. سو تھینک یو ویری مچ فار یور اٹینشن, اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے.